अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ और मौजू यकीनन पाकिस्तान है, मगर बहुत मुख्तसर, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम बेस करेगा वो अमेरिका में अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन अपना का 3 से 7 जुलाई को कन्वेंशन है। तो उसकी कुछ दिलचस्प बातें, कुछ फिक्र अंगेज बातें हम करेंगे कि शायद कि मेरी बात जो है समझ में आ जाए। वो कहते हैं ना कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मगर सबसे बड़ी खबर यह है पाकिस्तान में कि ये पीपी के और नून लीग के मुज़ाकरात मुकम्मल कामयाब हो गए हैं बजट के लिए, कि बजट में हिमायत करेगी पीपल्स पार्टी, और तमाम पीपल्स पार्टी के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं कि तरक्याती फंड जो हैं अब उनके अराकीन असम्बली को भी मिलेंगे, जो पंजाब के अराकीन असम्बली को मिल रहे हैं। 2-2 अरब रुपए शायद दिए जा रहे हैं, तो अब सिंध में भी दिए जाएंगे। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 30% से भी कम खर्च होते हैं, बाकी निगल लिए जाते हैं। और फिर पंजाब के इंतजामी ओहदों पर पुलिस अफसरान, दीगर ब्यूरोक्रेसी, उसमें भी पीपल्स पार्टी को हिस्सा मिलेगा। आप इस जमहूरियत को देखें कि पुलिस अफसरान के ओहदों की तैनाती, उनके तबादले और तकर्रुर जो है वो इनका मरकजी गोल है, क्योंकि दुश्मनों को दबाना होता है, दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाना होता है। जुल्म ज़्यादती किसी जमहूरियत में आज तक नहीं सुना। इससे बड़ा तमाशा नहीं होगा कि अब तो और अखबारों में भी कॉलम छपने लगे हैं कि जमहूरियत ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। कोई सोच सकता है कि जो हुकूमत होती है, जो वज़ीर आला है या चीफ प्राइम मिनिस्टर है, इन लोगों का क्या काम है इंतज़ामी ओहदों की तकर्रियाँ और तबादले, चंद अफसरान के अलावा? बाकी तो जो इदारे हैं उनके हेड्स जो हैं, आईजी पुलिस है और दूसरे जो इदारे हैं, वो मेरिट की बेस पर, सीनियरिटी की बेस पर और जगह की इम्पोर्टेंस देखते हुए ये सारे काम करती हैं। मगर यहाँ अगर आपको याद हो, शहबाज शरीफ के जब वज़ीर आला होते थे वो तो एसपी का भी इंटरव्यू करते थे कि अपना बंदा है कि नहीं। तो ये जमहूरियत जैसी है वो आपके सामने है। और फिर आप नोट कर रहे होंगे कि कितने डाकू मारोगे, कितने चोर मारोगे, हर घर से डाकू निकलेगा, अब हर घर से चोर निकलेगा। अभी अभी पिंडी में, इस्लामाबाद में, श्रीनगर हाईवे के पास कश्मीर चौक पर पुलिस मुकाबला हुआ है, 3 डाकू मारे। और वही पुरानी रटी पिटी कहानी कि डाकुओं की अपनी फायरिंग से साथी हलाक हो गए और एक फरार हो गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर और जगहों पे भी मुख्तलिफ वाक़यात में यही हुआ है, कहीं पुलिस वाला मारा गया है तो कहीं पुलिस वाले महफूज रहे हैं। जगह जगह मुकाबले हो रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं। जिस असम्बली में स्मगलिंग की गाड़ियाँ इस्तेमाल करने वाले बैठे हों, उस जमहूरियत का, उसके इंतज़ाम का, उसके मामलात कैसे होंगे ये आप कुछ समझ सकते हैं। फिर दूसरी बड़ी खबर यह है कि एक और फौजी ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया है कल। ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम पर। मुझे तो अब याद भी नहीं रद्दुल फसाद और उससे पहले कितने ऑपरेशन हो चुके हैं। दहशतगर्दी कम होने की बजाय बढ़ी है। और कल ख्वाजा आसिफ ने वो बात कही जो हम रोज़ कहते हैं कि इंतहा पसंदी यहाँ घर कर चुकी है। लोगों के हर घर, हर दरवाजे में दाखिल होकर अपनी जगह बना चुकी है। जाने इसका अंजाम क्या निकलेगा। ऐसी जगह जगह तो आप देख ही रहे हैं, मगर ये ऑपरेशन जो है इस दहशतगर्दी को तक़वियत पहुंचाते हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इतने बहुत सारे ऑपरेशन और नतीजा सिफर, सारे के सारे ऑपरेशन आलमोस्ट कामयाब करार दिए जाते हैं, जैसे हर वज़ीर आज़म का दौरा कामयाब होता है। और उसके बाद गुर्बत भी बढ़ी, बेरोज़गारी भी बढ़ी, बदअमनी भी बढ़ी, इंतहा पसंदी भी बढ़ी। इसी तरीके से हर ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दी भी बढ़ी। तो क्या ये ऑपरेशन मसाइल का हल है? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि इसे दूसरे एंगल से भी देखा जाए, इस पर सर जोड़ कर बैठा जाए? ये कब तक लोग इधर से जवान शहीद हों या दूसरी तरफ से? और जानने वाले जानते हैं कि हमेशा से दोनों तरफ से नारे तकबीर लगता है, अल्लाह अकबर की आवाज़ें आती हैं और दोनों तरफ दावेदार जो हैं शहादत और गाजी के रुतबे पर फायद होते आए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक नए ऑपरेशन का ऐलान और मईशत, सारी चीज़ों को जोड़ के देखें
تو سارا منظر بھیانک نظر آتا ہے. پھر اس میں یہ 2% کی جمہوریت جس سے صرف ایک اشرافیہ کو تقویت ملتی ہے، جو مال بناتی ہے، لوٹتی ہے، نوچتی ہے، کھسوٹتی ہے، اور پھر اپنی شہرت کے لیے گھٹیا حربے بھی آزماتی ہے. آپ نے دیکھوں گے پچھلے دنوں شہباز شریف کے پھر اشتہاروں کی بھرمار ہے. ایک اشتہار میں نواز شریف کو بھی دکھایا گیا ہے، جن کے بارے میں آج کسی نے بیان دیا ہے کہ نواز شریف کی سربراہی میں یہ بجٹ تیار کیا گیا ہے، کیونکہ نواز شریف تو انٹرنیشنل اکانومسٹ ہیں اور آدھی دنیا کے بجٹ وہ پہلے بناتے رہے ہیں، اس لیے پاکستان کا ہی بنایا ہے. اور جو 30 سال تک وہ بناتے رہے، جب وہ 3 بار پرائم منسٹر رہے اور ان کی حکومتیں رہیں، اس بجٹ کی ناکامیوں کی کہانی اور کامیابیوں کی کہانی آپ IMF سے پوچھ لیں کہ اس مسلم لیگ نے کیسے کیسے وعدے کیے. پھر مختصراً یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ چین نے ایک پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا ہے کہ سیکیورٹی پاکستان میں کیا صورتحال ہے، اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، اس سے اکانومی پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے اور کیا پڑ رہا ہے. آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ دوسرے ملک کے ایمبیسڈر، ان کے اسپوکس پرسنز وہ ہماری سیکیورٹی پہ بات کر رہے ہیں. پھر اس پر عمر ایوب فرماتے ہیں کہ جی انٹیلیجنس فیلئر ہے اور فارمیشن کمانڈر، اسکور کمانڈر کانفرنس بلائی جائے اور اس میں ناکامی کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے. تو یہ پہلا فیلئر ہے. اور پھر وہ اتنے بزی ہیں سیاسی کارکنوں کی گرفتاریوں میں اور سیاسی معاملات میں، تو ان معمولی سی سیکورٹی کے معاملات میں 4 چینی 6 چینی مر گئے، 2-4 ادھر مر گئے، اور وہ کیا کریں، ادھر بھی اٹھا رہے ہیں ادھر بھی اٹھا رہے ہیں. اور احمد فراج جیسے شاعر کو اٹھا لینا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہے. پھر MKM نے حمایت کا اعلان کیا فوجی آپریشن کی. اب میرے خیال میں جوتا چٹائی اور ہونے جا رہی ہے معافی تلافی کے لیے. اور دوسری طرف MKM شور یہ بھی مچا رہی ہے کہ پچھلے دنوں ان کے 8 لوگ غائب کر دیے گئے. خیر یہ قصہ تو بہت لمبا ہے. انٹیلیجنس فیلئر کتنا تھا کتنا نہیں تھا یہ تو تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یا کبھی یہاں مورخ جب سچ لکھے گا کہ یہ بار بار آپریشن کیوں ہوتے ہیں، اس کی ناکامی کے ذمہ دار کون ہیں، وہ کہاں ہیں، ان سے حساب کتاب کیوں نہیں ہوتا، انہیں کیوں نہیں کٹہرے میں لایا جاتا. اگر میں یہ کہوں کہ اس ناکامی کی وجہ نااہلی، سستی، غفلت اور اپنے مفادات کی نگرانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے یہ جمہوری حکومتیں ہیں، ان آپریشن کرنے والوں سے یہ پوچھیں کہ احسان اللہ احسان کو کس نے چھوڑا، کیوں چھوڑا، وہ کہاں گیا، کیسے گیا. اور درجنوں پھر پچھلے دنوں جو طالبان کو TTP کو لایا گیا، واپس بسایا گیا، پیسے دیے گئے، وہ سارے معاملات کا ذمہ دار کون ہے، ان کے مجرم کہاں ہیں، انہیں سزا کیوں نہیں دی جاتی. یہ صرف سویلین کو دی جاتی ہے، احمد فراد جیسے شاعر کو دی جاتی ہے، یا عام سیاسی کارکن کو یا بلوچوں کو اٹھا کر ہی یہ سارے معاملات حل کرنے ہوتے ہیں. تو آنے والے دن مجھے تو اور خطرناک اور خوفناک نظر آتے ہیں. اس آپریشن کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس کے شروع کرنے سے پہلے 100 بار اور سوچئے گا، بار بار سوچئے گا اور سب کی آواز سنیں. PTI نے ابھی سے اس کی مخالفت کر دی ہے، اور مجھ جیسے عام لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے. اب لوگ مرتے ہیں تو ان کے باقی بچ جانے والے یاد رکھتے ہیں. انتقام کی آگ سینے میں بھڑکتی ہے. جوانوں کی شہادت ہو یا دوسری طرف سے لوگ مارے جائیں، وہ انسانی جانیں ہیں، ان کے بارے میں اب غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کب تک ماریں گے، کتنے ماریں گے اور کہاں کہاں ماریں گے کہ آپ 2 مارتے ہیں 4 پیدا ہو جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. کا نام آپ میرے سے اکثر نے سنا ہوگا، امریکن پاکستانی ڈاکٹر ایسوسیشن نارتھ امریکہ ہے یہ، اور اس میں کوئی 3-3.25 اب ممبر بتائے جاتے ہیں. ویسے امریکہ میں تو کوئی 25,000 کے قریب ڈاکٹرز بتائے جاتے ہیں، مگر ممبر اتنے ہی ہیں. یہ گھٹتے بھی رہتے ہیں، کبھی 2122 ہو جاتے ہیں، کبھی 4,000 بھی پہنچ جاتے ہیں. تو یہ 44-45 ایئرس ہے. مجھے اب نمبر یاد نہیں ہے. کہ ایک کنونشن بھی کرتے ہیں ہر سمر میں جولائی میں. کووڈ کے دنوں میں شاید 2 سال میرے خیال میں نہیں ہوا تھا. اور
کبھی کبھی اس کی ڈیٹیں اوپر نیچے بھی ہوتی رہی مگر موسٹ آف دی ٹائم فرسٹ ویک آف جولائی ہوتا ہے یہ. اور یہ 5 روزہ کنونشن ہوتا ہے. اس بار یہ واشنگٹن ڈی سی میں ہو رہا ہے. 3 جولائی وینسڈے سنڈے کو یہ اینڈ ہوتا ہے. سنڈے کو لوگ چلے جاتے ہیں. باقی جو دیکھا جائے تو یہ فرائیڈے سیٹرڈے 2 دن کا اصل فنکشن ہوتا ہے. باقی تو لوگ آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں. تو بہت عرصے سے اس کنونشن کی اب گفتگو کم ہوتی ہے کہ اس کی امپورٹنس، اس کی نوئنگ کم سے کم یوں ہو رہی ہے کہ اس کے لیے مشہور ہو گیا ہے کہ یہ ایک ہلا گلا پارٹی ہوتی ہے. سارے امریکہ سے ڈاکٹرز اور کینیڈا سے جمع ہوتے ہیں. ایٹ دا موسٹ 1600 اس بار بھی بتایا جا رہا ہے کہ 1600 کے قریب فیملیز ڈاکٹرز کی ہیں. ہوٹل ٹوٹلی سولڈ آؤٹ ہے. اور پاکستان سے وینڈرز جاتے ہیں، کچھ گیسٹ وغیرہ جاتے ہیں. کافی عرصے سے یہاں سوشو پولیٹیکل فورم بھی ہو رہے ہیں. اس سال کی اطلاع تو تھی کہ ہو رہے ہیں مگر کوئی کنسنسس نہیں ہو سکا تھا کسے بلانا ہے کسے نہیں. بس تالیاں ہوتی ہیں، تقریر ہوتی ہیں، رزلٹ کچھ نہیں ہوتا ہے. میں پہلی بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے بہت ٹائم برباد کیا، جیسے پاکستان کی حکومتوں نے کیا، ریاست نے کیا، پولیٹیشنز نے کیا اور سول سوسائٹی نے بھی کیا. یہاں سول سوسائٹی بھی آپ نے دیکھ لیا، سالم برنی کا سن لیا ہوگا کہ موسٹ آف دی سول سوسائٹی ایسے ہی لوگوں پہ مشتمل ہے. مالی بنایا جاتا ہے اور شو بازی ہمارا قومی نشان ہے. تو یہ ہمارے ڈاکٹر بھی کوئی باہر کے نہیں ہیں، ہم میں سے ہی ہیں. ہمارے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، چچا ہیں، تائے ہیں، رشتے دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں. تو ان سے میری کسی ایک سے کوئی پرسنل شکایت نہیں ہے. ایک من حیث الہجوم کہوں گا، قوم نہیں. کہ غور کریں کہ اس ملک میں آپ ہی کے ایک ڈاکٹر مقصود نے بتایا کہ 5 سال میں شوگر کے جو پیشنٹ ہیں وہ مور دین 50% ہوں گے. اور جو مینٹل النس ہے، ہر 5 میں سے آلموسٹ 2 لوگ بیمار ہیں. 2.5 کروڑ سائیکارٹری ایسوسیشن بتاتی ہے کہ یہاں بیمار ہیں. پھر ہیپیٹائٹس سی ہے، بی ہے اور سینکڑوں چیزیں. اور ابھی پتہ چلا ہے کوئی 1 گھنٹہ پہلے کہ سندھ میں، کراچی انکلوڈنگ 260 ایڈس کے پیشنٹ ہر مہینے سامنے آ رہے ہیں اور 5 سے 10% اس میں بچے شامل ہیں. کیا یہ وہ ایشو نہیں ہے کہ جس پر اپنا باقاعدہ ایک سنگین، سیریس اور تشویشناک آواز لے کر کھڑی ہو، بلند ہو، بڑے سیمینارز ہوں، پاکستان سے سوشو پولیٹیکل اور میڈیکل سائنٹسٹ بلائے جائیں. اور امریکہ میں بھی پاکستانی آپ ہی کے درمیان بہت سے لوگ موجود ہیں اور ایک بڑے فورم کی شکل میں حکومت پاکستان کو کچھ تجاویز بھی دی جائیں، مشورے دیے جائیں، پھر مطالبات بھی کیے جائیں. اور نہ ماننے کی صورت میں اپنے لائے عمل کا بھی اعلان کیا جائے کہ یہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں آپ کے بہن ہیں، بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ ہی میں سے ہیں، آپ ہی کے لوگ ہیں. یہ کب تک آپ لوگ وہاں پر جمع ہوتے رہیں گے اور بیگمات جیولری خریدتی رہیں گی، کپڑے خریدتی رہیں گی، آپ شوبادیاں دکھاتے رہیں گے، وہی گانا کھانا، ہلا گلا، کہ پھر وہی عاطف اسلم اور اس طرح کے اور مشاعرے. اس کے علاوہ آج تک کوئی ایسا کام نہیں کر سکے جس پہ آپ فخر کر سکیں، بتا سکیں کہ ہم نے پاکستان میں تبدیلی کے لیے یا کمیونٹی کا آسپیکٹ میں کسی بڑی تبدیلی کے لیے آپ نے کام کیا. خدا را میں بڑی درد مندی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کنونشن ضائع نہ ہونے دیں. اس پر آپ کے درمیان سے ایسی آوازیں اٹھیں، اجتماعی طور پر آپ متحد ہو کر ایسی آواز بلند کریں کہ یہاں کے پاکستان کے حکمرانوں کے کان پہ کوئی جوں تو لیں گے، انہیں پتہ تو چلے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس بہرحال ہم میں کہیں موجود ہے. کچھ لوگ ہیں جو ہمیں واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پریشان ہیں، تشویش میں مبتلا ہیں اور وہ ہمارے خلاف اٹھ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی حمایت کرنے سے، مسلم لیگ کی، پیپلز پارٹی کی مخالفت کرنے سے یا ریاست پر الزام لگانے سے یا اس کی حمایت کرنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ نے اگر میں 78 سے لگا کر دیکھوں اپنا کی تشکیل سے لے کے اب تک، تو یہ تقریباً 50 سال ہونے کو جا رہے ہیں. کچھ تو سوچئے، غور کیجئے، یہ کب تک نمود و نمائش اور ایک لمٹ تک گانے کھانے میں مصروف رہنے سے
یا انڈیویجلی ہاسپٹل بنانے سے جس میں بالکل صاف واضح نظر آتا ہے کہ اپنے ذاتی مفادات اس میں کہیں وابستہ ہیں، یا اپنی اور چھوٹی موٹی تنظیمیں بنا کر یہاں کے وزٹ کرنے سے، کہ میں صاف کہتا ہوں، میرے دوست ہیں ڈاکٹر اعجاز احمد نیو یارک میں، لانگ آئلینڈ میں، مجھے نہیں پتا وہ آگے ہیں یا نہیں، کہ اے پی پیک کے نام سے یہاں کا وزٹ ہو رہا ہے. کیا وزٹ ہو رہا ہے؟ آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کیا دلوا دیں گے وہاں سے، یا پہلے کیا دلوا چکے ہیں جو آپ دلوا دیں گے؟ وہی تعلقات بنانے ہیں نا اپنے، اور لوگوں سے اپنی دولت ظاہر کرنی ہے، امریکہ میں ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، پھر اس کے بدلے میں یہاں میزبانی لینی ہے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے نا. وہ ڈاکٹر اعجاز پر ایک خاتون نے ایک ویڈیو بھی This کیا. uncle over here, Ijaz Ahmed Saab, is a cardiologist in Long Island. And وقت برے ہو گئے ہوں گے انکل صاحب کے لیے, because Uncle Saab over here is out here thanking Senator Lindsey Graham, wanting to express heartfelt gratitude, without taking a moment to even realize or recognize or acknowledge that Lindsey Graham called for the nuking, dropping a nuclear weapon onto Gaza the way it was dropped on Hiroshima and Nagasaki. آپ یہاں اپنا ہارٹ فیل گریٹیٹیوڈ دے رہے ہیں کہ انہیں فلسطین کے لیے کیا کیا ہے, بٹ لٹرلی انہیں کہا کہ فلسطین کو نیوک کر دو. اینڈ مے بی آئی ایم جسٹ اے بٹ پیٹریوٹک, بٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اس کے اگر انگریز چلے گئے تھے, وہ آپ کو چھوڑ گئے تھے, آپ کے لیے واپس آ رہے ہیں کیا؟ لائک یو ہیو ٹو گو اینڈ کس دس گائز ایس, دس گائے جس نے ویری کلیئرلی اینڈ آبویسلی اپنی ریسزم کو پوری دنیا کے پاس دکھایا ہے, اسے نہ چھپایا ہے, نہ اس کو شرم آتی ہے اس سے, اور آپ اس پر جا کے اس کی چمچا گیری کر رہے ہیں. Like, I'm really sorry, but these desi sellouts need to be like exposed to the world, and people need to understand that if you start behaving this way, your face will be on the goddamn internet, and some bagairat like me is gonna come and make a goddamn post about you. And please don't miss his profile picture, کیونکہ جس نموندے کو فلسطین کی اتنی فکر ہے, اتنا پیار ہے فلسطین سے, کہ اس نے جا کر جینوسائیڈ جو کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے اور اس کے ساتھ پوز بھی کیا ہے. I think I speak on behalf of all Pakistanis. Eat a bag of dicks, uncle. کہ آپ دن میں ڈیموکریٹ ہوتے ہیں, رات میں ریپبلکن ہو جاتے ہیں, یا ویکینڈ پہ آپ لنزی گرام کے جا کے گولف کھیل لیتے ہیں تو ویکینڈ پہ آپ ریپبلکن ہوتے ہیں, باقی دنوں میں آپ ٹام سازی کے ساتھ ڈیموکریٹ بن جاتے ہیں. علاقے کی جو بلدیہ ہے, کونسل ہے, اور دیگر عہدیداران ہیں جو پولیٹیکل, ان سے آپ کے تعلقات ہیں, اس سے کمیونٹی کو کیا ملا یا پاکستان کو کیا ملا. غور کریں, میں آپ پر کوئی طنز نہیں کر رہا, مگر کچھ طے کرنا پڑے گا. یہ پاکستان نہیں ہے, امریکہ ہے, ایسے امریکہ رہنے دیں. کیا نظریاتی طور پہ لوگ ریپبلکن کے ساتھ ہوتے ہیں یا ڈیموکریٹ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ میں ڈیموکریٹ ہوں, مجھے بہت سے معاملات پہ اختلافات ہیں اب پہلے کے مقابلے میں. میں اس کی کریکشن چاہتا ہوں. میں ڈیموکریٹ سے ایک دم ریپبلکن نہیں بن سکتا, یا میں ایک دن کسی ریپبلکن کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ میں آپ کی طرف مائل ہوں. تو چیزوں کو ان کے مینر میں دیکھیں, اور خاص کر اپنا کو چاہیے کہ وہ اب غور کرے معاملات پر, کہ پاکستان میں جو بیماریوں کا تناسب جس تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور ہیلتھ سسٹم جس طرح سے یہاں تباہ ہے, اور جس طرح بجٹ لوٹا کھسوٹا اور کھایا جا رہا ہے, یہاں وزیر اعلیٰ وہ کوئی بھی ہو صرف ہاسپٹلس کے دورے کرتے ہیں اور اعلانات کرتے ہیں, دوائیں ناپید ہیں, اکوپمنٹ غائب ہے, اور آپ نے سن لیا ہوگا کہ اب اسٹنٹ ڈالنے کے, سرجری کے تمام آلات پہ ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں. عام آدمی تو فارغ ہو گیا نا, وہ تو اب مر ہی سکتا ہے. جینے کی ہر امید آس یہاں سے چھین لی گئی ہے. پھر میرا کوئی دوستوں کا کہنا ہے کہ وہاں مشاعرہ ہو رہا ہے, اس پہ تبصرہ کروں. مشاعرے پہ کیا تبصرہ کرنا؟ نارتھ امریکہ میں کبھی 90s تک مشاعرے ہوتے تھے عام شہروں میں, خاص کر نیو یارک, ہیوسٹن اور شکاگو جیسے شہروں میں, تو 1500 2,000 لوگ آتے تھے. پھر مقامی شعراء کی تعداد اسٹیج پہ بڑھتی گئی 35 سے 40. تو جو پاکستان سے بلائے گئے شعراء تھے ان کا نمبر ہی نہیں آتا تھا. صبح وہ اکیلے پڑھ رہے ہوتے تھے. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عباس تابش نام کے ایک شاعر ہیں جو بڑے اچھے شاعر ہیں, مشہور شاعر ہیں, مگر امریکہ میں خاص کر اپنا کے ممبران کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ عباس تابش کے علاوہ اب کوئی پاکستان میں شاعر نہیں ہے, اور پاکستانی ماؤں نے عباس تابش کی پیدائش کے بعد شاعر جننا بند کر دیے تھے. پھر باقی جیسی جمہوریت پاکستان میں ہے, اپنا میں ہے,
تو وہاں کمیٹیوں میں بھی ہے ایک خاص مخصوص طبقہ ہر کمیٹی پہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے زیر اثر یا اس لابی کے زیر اثر ہوتا ہے. تو اس بار مشاعرہ کمیٹی جو ہے ہمارے دوست ڈاکٹر رضوان علی کے ہاتھ لگ گئی ہے. اچھے شاعر ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, مگر اس سے پہلے بطور شاعر اپنا نے کبھی سنا نہیں ہوگا ان کو. جو سب سے دلچسپ خبر ہے کہ بہت اسکروٹنی کے بعد اپنا کے کچھ 400-500 شاعروں میں سے 5 کو منتخب کیا گیا سننے کے لیے. اور عظیم شاعر ڈاکٹر آصف قدیر, عظیم نامور ریناؤنڈ پوئٹ سعید نقوی جیسے شاعر بھی نہیں ہیں جو 10 سال تک ایک قبضہ گروپ کے طور پر مشاعرے پر کنٹرول کرتے رہے اور بلاتے اپنا کے پیسوں سے اور اپنا کے نام پر سے شاعروں کو پاکستان سے, پھر پورے امریکہ میں حلقہ ارباب الذوق کے پلیٹ فارم سے ان کو پیش کیا جاتا تھا اور شہرتیں سمیٹی جاتی تھیں. تو اس بار ان کو بھی شامل نہیں کیا گیا مشاعرہ پڑھنے کے لیے, بلکہ ہمارے ایک پرانے دوست کہیے, ہمارے بڑے اچھے شناسہ کہیے, ہمارے بڑے بھائی کہیے, نامور شاعر, عظیم دانشور, بہت بڑے اینکر اور ریناؤنڈ صحافی وکیل انصاری جن کے اشعار پوری دنیا میں بچے بچے کو ازبر ہے, وہ بھی اس بار مشاعرہ پڑھیں گے میرٹ کی بنیاد پر. اور پھر ہمارا یار حسن مشتبہ وہ بھی اس مشاعرے میں مدعو ہے. تو بتانے والے نے بتایا کہ ڈاکٹر آصف قدیر اور سعید نقوی اتنے غصے میں ہیں کہ مظاہرے کا پلان بنا رہے ہیں کہ مشاعرے کے باہر مظاہرہ ہوگا. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو مشاعرے میں 200-250 لوگ ہی رہ گئے ہیں. اب جب تک مشاعرے کے آغاز ہوگا, مظاہرہ شروع ہوگا, تو مشاعرے میں اب بارتابش کا نمبر تو ویسے ہی نہیں آنا ہے کیونکہ رات کے 5 تو ویسے ہی بچ جاتے ہیں اور ابھی 5 بتائے جا رہے ہیں. آخر میں سفارشیں لگ کے 25 ہو جائیں گی. یہاں دلچسپ بات ایک ورڈ بھی بتاؤں کہ میں نے اپنے ایک دوست سے اپنا میں کہا کہ شعیب بن عزیز آئے ہوئے ہیں. آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے کہ آپ اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں, اور درجنوں شعر ہیں کہ ہم تیرے غلاموں میں, اور ایک تفصیل ہے پوری ان کی. اپنے دوست سے کہا کہ شعیب صاحب آئے ہوئے ہیں, امریکہ میں مشاعرے پڑھ رہے ہیں, تو انہیں بھی شامل کر لیں. تو کہنے کہ انہیں کون جانتا ہے. میں نے کہا سوری غلطی ہو گئی, وکیل انصاری جیسے عظیم شاعر کی موجودگی میں اگر شعیب بن عزیز کو بلا لیا تو مشاعرہ تو پٹ جانا ہے. 5 تاریخ کو مشاعرہ ہوگا وہاں, فرائیڈے کو ہوتا ہے ہمیشہ. 7 کو شعیب بن عزیز دردانہ کیا نام ان کا, مونا شہاب کے مشاعرے میں ورجینیا میں موجود ہوں گے جس دن اپنا ختم ہوگی. تو اپنا میں میرٹ کی کہانی اگر میں سنانا شروع کروں تو پاکستان کی جمہوری تاریخ سے کہیں زیادہ شرمناک اور دردناک اور انتہائی عبرتناک ہے کہ امریکہ جا کے ہم نے سیکھا کچھ نہیں. ہم نے وہاں کی جمہوریتوں سے مال بنانا سیکھا, ہم نے بچے پڑھانا سیکھے, ہم نے بڑے گھر بنانا سیکھے, مگر وہاں کی آئینی آزادیوں, انسانی حقوق اور چیک اینڈ بیلنس, میرٹ, انصاف, اس سے ہمارا کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے. تو ایسے میں میری یہ توقع کہ اپنا کے کنونشن سے پاکستان کے لیے کوئی بڑی آواز بلند ہوگی, میری خواب خیالی ہی ہے. کیا ہے فیض صاحب کا شعر کہ چارہ گر کو, ہر چارہ گر کو, میرے خیال میں ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا, ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. ہو نہیں جانتا کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جانتا کرنا پیندا, جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار
हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।